نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows. No matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun, you can walk on the moon, shout it to everyone, Allah knows. Allah knows. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise, and you see your child take the first breath of life, Allah knows. Allah knows. No matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you lose someone close to your heart, see your whole world fall apart, and you try to go on but it seems so hard, Allah knows. Allah knows. You see, we all have a path to choose. Through the valleys and hills we go, with the ups and the downs, never fret, never frown, Allah knows. Allah knows. No matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. 'Cause no matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. Every grain of sand in every desert land, He knows. Every shade of palm, every closed hand, He knows. Every sparkling tear on every eyelash, He knows. Every thought I have and every word I share, He knows. Allah knows.
قریب المرگ شخص کو موت کی تمنا سے بچنا چاہیے، اگرچہ بیماری شدت اختیار کر لے، تکلیف بڑھ جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ فإن کان لا بد فاعلا فلیقل۔ تم میں سے کوئی شخص بھی کسی تکلیف پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے، اگر ضرور دعا کرنی ہی ہو تو اس طرح کہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ یا اللہ، جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب مرنا بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ سیدہ ام الفضل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بیمار تھے۔ انہوں نے موت کی تمنا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، میرے چچا موت کی تمنا نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کو مہلت مل جاتی ہے، آپ مزید نیکیاں کر سکتے ہیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اگر آپ گناہ گار ہیں، آپ کو مہلت ملتی ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، یہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہے، لہذا موت کی تمنا نہ کریں۔ اسی طرح قریب المرگ شخص کو چاہیے کہ اپنے لیے خوف اور امید دونوں کو جمع کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا خوف۔ اسی طرح قریب المرگ شخص کا وصیت لکھنا مستحب ہے، کیونکہ اگر اس پر کسی کے حقوق ہیں، مثلا امانتیں وغیرہ، تو ان کو ادا کر دے اگر ممکن ہو، ورنہ وصیت ہی کر دے۔ اور مالی حقوق کے بارے میں وصیت کرنا واجب ہے تاکہ مال ضائع نہ ہو۔ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، کسی مسلمان شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 2 راتیں گزارے اور اس کے پاس ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اور اس کی وصیت اس کے سرہانے پر لکھی ہوئی نہ ہو۔ مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے 1/3 مال کے اندر مرتے وقت تصرف کرنے کا حق دیا ہے۔ اور وصیت صحابہ کرام لکھتے تھے اور یوں لکھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے وصیت ہے۔ وہ وصیت کرتا ہے کہ وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی حقیقی معبود ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور قیامت ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا، اور اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور آپس میں صلح کرنے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہے۔ اگر وہ مومن ہے اور ان کو اس چیز کی وصیت کرتا ہے جس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، سو تم اس حال ہی میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى
التقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید سے محبت کرنے والوں نے کیسے اس کا حق ادا کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں قرآن سنتے تھے اور رک جاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عیینہ اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس آئے، اور حر بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی تھے۔ سیدنا عمر کی یہ عادت تھی کہ وہ مقرب اسی کو بناتے تھے جو عالم اور قاری ہوتا۔ ایسے لوگ ہی ان کی مجلس میں شامل ہوتے تھے، بوڑھے جوان کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا تمہاری تو عمر تک رسائی ہے، ذرا مجھے بھی ان کے پاس لے چلو۔ حر بن قیس نے کہا اچھا، میں اجازت طلب کرتا ہوں۔ آخر حر نے عیینہ کے لیے اجازت حاصل کر لی۔ عیینہ جب سیدنا عمر کے پاس گئے تو کہنے لگے یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، فواللہ ما تؤتین الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل، نہ تو تم انصاف کرتے ہو نہ ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے ہو۔ سیدنا عمر یہ سن کر غصے ہوئے قریب تھا کہ اسے ماریں۔ اس وقت حر نے کہا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، عفو درگزر کو اپنا شیوا بنا لو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کر لو، بے شک یہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ سیدنا ابن عباس کا بیان ہے کہ جس وقت حر نے یہ آیت تلاوت کی تو سیدنا عمر خاموش ہو گئے۔ واللہ ما جاوزها عمر حین تلاها علیہ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی قسم سیدنا عمر نے اس کتاب کی تلاوت سنی
تو اسی وقت رک گئے، اور عمر کتاب اللہ سن کر وہیں رک جاتے تھے۔ سیدنا ابن عباس کا بیان ہے، جس وقت حر نے یہ آیت تلاوت کی تو سیدنا عمر خاموش ہو گئے، ذرا بھی آگے نہیں بڑھے، کیونکہ وہ تو اللہ کی کتاب کو سنتے ہی رک جانے والے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے کتاب اللہ سے سچی محبت، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سنتے ہی اپنے غصے پر کیسے قابو پا لیا، اپنے اندر سے اٹھنے والے جوار بھاٹے جس کے کنٹرول میں آ جائیں، وہی تو بادشاہ ہے۔ جو اپنے من کا بادشاہ ہے وہی دلوں کا حکمران بنتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی قرآن کا ہر حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اسی طرح سے ہم قرآن پر عمل پیرا ہوں، اور الہی آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ وہ میرا رب تعالی ہے، میرے دائیں میرے بائیں، میرے آگے میرے پیچھے، مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی مضبوط حالہ ہے، وہ میرا رب تعالی ہے، وہ میرا رب تعالی ہے، وہ میرا رب تعالی ہے، اسی نے ہی سنبھالا ہے، اسی کے ہاتھ ہے سب کچھ، اسی نے سب کو پالا ہے، کہ مشکل وقت میں ہمت کبھی جو ہار جاتا ہوں، کڑے حالات میں اکثر جو تنہا مار کھاتا ہوں، اٹھا کر ہاتھ جب میں اس کے آگے گڑ گڑاتا ہوں، ملے رستہ بڑے یوں حوصلہ جیسے ہمالا ہے، میرا تعالی ہے، اسی نے ہی سنبھالا ہے، اسی کے ہاتھ ہے سب کچھ، اسی نے سب کو پالا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ہر دم اس کا ساتھ چاہتے ہیں۔ کیسے اس کا ساتھ نصیب ہو، کیسے اس کا قرب ملے؟ انسان علمی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، قرآن حکیم میں آتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ کہ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہم نے حدیث قدسی دیکھی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ میری یاد میں رطب اللسان رہتا ہے اور اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل ذکر میرے ہم مجلس، اہل شکر میرے زائرین ہیں، اور اہل اطاعت میرے اصحاب کرامت ہیں۔ اہل معصیت یعنی نافرمانیاں کرنے والے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، اگر وہ توبہ کریں تو میں ان کا دوست ہوں، کیونکہ توبہ کرنے والوں کو میں محبوب رکھتا ہوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہوں، اور اگر وہ علاج میں جلدی نہ کریں تو میں خود یعنی میں اللہ تعالیٰ ان کا طبیب ہوں،
اور ان کے اوپر مصائب طاری کرتا ہوں، انہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں اور ان کو عیوب سے پاک کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جن پر مہربان ہوتے ہیں انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ پانے والے ہمیشہ اسے یاد رکھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ غلام آزاد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال لوٹانے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سواری پیش کرنے، تلوار لے کر میدان جہاد میں خود اپنے آپ کو پیش کرنے کے برابر مساوی ہے۔ تو جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ صبح سے شام تک اس دن شیطان سے وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد بڑی چیز ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں ذکر رأس الشکر ہے، یعنی شکر کی بھی اصل ہے۔ جس نے ذکر بھلا دیا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کا شکر چھوڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کے بارے میں امام بیہقی رحمہ اللہ زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ تیرے انعامات تو بے شمار ہیں، اب مجھے زیادہ شکر بجا لانے کا طریقہ بھی سکھا دیجئے۔ اللہ عز و جل نے جواب دیا، مجھے کثرت سے یاد کیجئے، کیونکہ آپ کثرت سے میرا ذکر کریں گے تو گویا آپ کثرت سے میرا شکر بجا لائیں گے، اور آپ نے مجھے بھلا دیا تو آپ نے میری ناشکری کی۔ اور شعب الایمان میں امام بیہقی عبداللہ ابن سلام کا قول نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے مولا، کون سا شکر آپ کے مناسب ہے؟ اللہ عز و جل نے وحی نازل فرمائی کہ میرے ذکر سے آپ کی زبان ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، بعض دفعہ جنبی ہوتا ہوں، پخانہ پیشاب سے استنجا نہیں کیا ہوتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر فرمانے لگے کیا ذکر کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ذکر کرو، سبحانک وبحمدک وجنبنی الاذی وسبحانک فقنی الاذی۔ یا اللہ، میں تیری حمد و ثنا اور تسبیح کرتا ہوں، مجھے گندگی سے دور رکھیے۔ یا اللہ تو پاک ہے، مجھے بھی گندگی سے نجات عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے اور اپنے قرب کے ہر راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 18 का रुकू नंबर 10 है। सूरा नूर की आयात हैं 30 और 31। लोअर द गेज, रेज द सोल, योर आइज आर डोर्स टू योर हार्ट। क्या कभी आपने सोचा एक नज़र दिल का मूड बदल सकती है, एक रील डिज़ायर जगा सकती है, एक पिक्चर कंपैरिजन शुरू कर सकती है, एक ग्लांस अट्रैक्शन बना सकती है, एक स्टेयर दिल को रेस्टलेस कर सकता है। हम समझते हैं बस देखा ही तो है, नज़र से क्या होता है, इट्स नॉर्मल, एवरीवन वॉचेस, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग। लेकिन सूरा अन्नूर हमें बताती है नज़र सिर्फ आई एक्टिविटी नहीं, नज़र हार्ट प्रोग्रामिंग है। जो चीज़ बार बार आईज से अंदर जाती है वो दिल की ख्वाहिश बन जाती है, फिर ख्वाहिश थॉट बनती है, थॉट डिज़ायर बनती है, डिज़ायर एक्शन तक ले जा सकता है। इसलिए अल्लाह ताला गुनाह को लास्ट स्टेज पर नहीं, सीड स्टेज पर रोकना सिखाता है। आज की आयत हमें सिखाती है लोअर द गेज, रेज द सोल, प्रोटेक्ट द आइज, प्रोटेक्ट द हार्ट, गार्ड द बॉडी, गार्ड द डिग्निटी। रियल ब्यूटी अटेंशन में नहीं, अल्लाह सेंटर्ड आइडेंटिटी में है। या अल्लाह हमारी निगाहों को पाक कर दे, हमारे दिलों को हया दे, हमारे जिस्म, लिबास, लैंग्वेज, प्रेजेंस और ऑनलाइन लाइफ को अपनी रज़ा के ताबे कर दे। हमें अटेंशन बेस्ड आइडेंटिटी से निकाल कर अल्लाह सेंटर्ड आइडेंटिटी अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 30 है, मैन फर्स्ट, लोअर योर गेज, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। आप मोमिन मर्दों से कह दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। यकीनन अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है जो कुछ वो करते हैं। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले बिलीविंग मैन को एड्रेस करते हैं, यानी मॉडर्न सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वेमेन पर नहीं, सबसे पहले मैन को कहा गया अपनी निगाहें काबू में रखो, अपनी प्योरिटी की हिफाजत करो। गज़्ज़े बसर का मतलब ये नहीं कि इंसान आंखें बंद करके चले, इसका मतलब है जहाँ देखना जायज़ नहीं वहाँ से नज़र हटा लो। जो चीज़ दिल को करप्ट करे उसे स्टेयर ना करो, एक्सीडेंटल ग्लास को इंटेंशनल गेज ना बनाओ। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर आदमी की तकदीर में उसके लिए ज़िना का जो हिस्सा लिख दिया है वो ला मुहल्ला उससे दोचार होगा। तो आँख का ज़िना देखना है और ज़ुबान का ज़िना बोलना है, दिल तो तमन्ना और ख्वाहिश करता है और शर्मगाह उस ख्वाहिश को सच्चा करती है या झुठला देती है। बुखारी की 6243 नंबर रिवायत है। पहली नज़र अचानक पड़ सकती है लेकिन दूसरी नज़र चॉइस होती है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से रिवायत है कि हज्जतुल वदा के मौके पर रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई फजल बिन अब्बास जो उस वक्त नौजवान थे, मशर हराम से वापसी पर आपके साथ ऊँट पर सवार थे। रास्ते से जब औरतें गुजरने लगती तो फजल उन्हें देखने लगे। नबी करीम ने उनके मुंह पर हाथ रखा और दूसरी तरफ फेर दिया। हज्जतुल वदाई में कबीला खसम की एक औरत रास्ते में रसूलुल्लाह को रोक कर हज के मुतालिक एक मसला पूछने लगी तो फजल बिन अब्बास ने उन पर निगाहें गाड़ दी। नबी करीम ने उनका मुंह पकड़कर दूसरी तरफ कर दिया। सैयदना अली बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझसे फरमाया, ए अली, नज़र के पीछे नज़र मत लगाओ, क्योंकि पहली नज़र जो अचानक पड़ गई वो तो तुझे मुआफ़ है, लेकिन दूसरी नज़र जो कसदन पड़ी वो मुआफ़ नहीं है। ये तिरमिज़ी की रिवायत है।
یعنی اسلام ان ریئلسٹک نہیں، اسلام ہیومن ریالٹی کو سمجھتا ہے۔ نظر پڑ سکتی ہے لیکن بلیور نظر کو ٹھہراتا نہیں۔ وائی ڈز گیز میٹر؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی غض بصر دل کو پاک کرتا ہے، نظر دل کو متاثر کرتی ہے، دل سوچتا ہے، سوچ خواہش بناتی ہے، خواہش انسان کو ایکشن کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کی آئیز بھی اکاؤنٹیبل ہے، آپ کی اسکرین بھی اکاؤنٹیبل ہے، آپ کا سکرول بھی اکاؤنٹیبل ہے، آپ کا سٹیئر بھی اکاؤنٹیبل ہے۔ آج گیز صرف کلاس، اسٹریٹ یا مارکیٹ میں نہیں ہوتی، گیز فون پر بھی ہوتی ہے۔ ریلز، شارٹس، نیٹ فلکس، ڈراما سینز، انسٹاگرام ایکسپلور پیج، انفلوئنسر کانٹینٹ، فٹنس ویڈیوز، فیشن ایڈٹس، رومانٹک کلپس، اموڈسٹ پکچرز، لیٹ نائٹ سکرولنگ، یہ سب گیز ٹریننگ کر رہے ہیں۔ کوشچن یہ میری آئیز میرے ہارٹ کو کہاں لے جا رہی ہیں؟ اگر آئیز ڈیلی ڈیزائر کو فیڈ کریں گی تو ہارٹ کیسے پیور رہے گا؟ اگر آئیز کمپیریزن کو فیڈ کریں گی تو گریٹیٹیوڈ کیسے آئے گا؟ اگر آئیز حرام کو نارملائز کریں گی تو حیا کیسے بچے گی؟ غض بصر صرف نظر نیچی کرنا نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل ڈسپلن بھی ہے۔ ان فالو بھی غض بصر ہو سکتا ہے، بلاک بھی غض بصر ہو سکتا ہے، اسکرین ٹائم لمٹ بھی غض بصر ہو سکتا ہے، ایکسپلور پیج کلین کرنا بھی غض بصر ہو سکتا ہے، لیٹ نائٹ فون بند کرنا بھی غض بصر ہو سکتا ہے۔ غض بصر کے حکم سے ایکسیپشنز صرف وہ صورتیں ہیں جہاں پر عورت کو حقیقی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کے لیے کسی عورت کو دیکھنا مستحب ہے، کیونکہ جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے اس کو دیکھے بغیر فیصلہ کرنا اسلام کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نکاح کے لیے دیکھنے کی تعلیم دی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو اسے دیکھ کر اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا اس عورت میں کوئی خوبی ہے جو اسے نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو۔ آیت میں دوسرا حکم ہے گارڈنگ چیسٹی، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی باڈی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھیں۔ Your body is an amana, not public content. Your desires are not real, but they need boundaries. Your attraction is natural, but it needs taqwa. Your purity is value, not burden. شرمگاہ کی حفاظت میں شامل ہے حرام ریلیشن شپ سے بچنا، فلرٹ کلچر سے بچنا، کیجول انٹیمیسی سے بچنا، باڈی ایکسپوئر سے بچنا، پرائیویٹ سین سے بچنا، اور نکاح کو آنریبل فریم ورک سمجھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیزائر کو ڈینائی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ڈیزائر کو ڈگنیٹی دیتے ہیں۔ اپنا سطر کھولنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے، اور مرد کا اپنے سطر کو بیوی کے سوا کسی کے سامنے ارادتاً کھولنا حرام ہے۔ جرد اصحاب صفہ میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے پاس بیٹھے اور میری ران کھلی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ ران سطر ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ عورت کا عورت سے سطر بھی اتنا ہی ہے جتنا مرد کا مرد سے سطر ہے، یعنی ناف سے گھٹنے تک۔ اس کے ماں سوا جسم کا باقی حصہ سطر کے حکم سے مستثنا ہے۔ جو خواتین پارلرز میں جا کر اپنا سطر کھول دیتی ہیں، یعنی پوری باڈی کی ویکس کرواتی ہیں، اس کا بھی کوئی جواز نہیں۔ آج ارادہ کر لیں کہ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اب باقی حصوں کی ویکس کروا سکتی ہیں، لیکن جو حصے قابل سطر ہیں ان حصوں کی نہیں کروائی جا سکتی۔
سیدنا سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ آیت نمبر 31 ہے Women to gaze chastity and modest presentation وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو۔ اور اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ تو ویمن کو بھی سیم اسپرچول فاؤنڈیشن دیتی ہے، نگاہ کی حفاظت، جسم کی حفاظت، زینت کی حفاظت، حیا والی پریزنٹیشن، اور آخر میں کلیکٹیو توبہ۔ یہاں بھی بات ریسٹرکشن کی نہیں، پروٹیکشن کی ہے۔ اسلام عورت کو انویزیبل نہیں بناتا، اسلام عورت کو ڈگنیفائڈ بناتا ہے۔ اسلام بیوٹی کو ڈینائی نہیں کرتا، اسلام انٹینشنل ڈسپلے کلچر کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ فرق یہ ہے، بیوٹی ایز ڈگنیٹی الاؤڈ، بیوٹی ایز پبلک اٹریکشن ڈینجرس، بیوٹی فار حلال سرکل پروٹیکٹڈ، بیوٹی فار ویلیڈیشن رسکی۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف، زینت۔ واٹ از زینت؟ زینت میں وہ چیزیں آتی ہیں جن سے انسان بیوٹی انہانس کرتا ہے، لباس، جیولری، میک اپ، سٹائلنگ، فریگرنس، پریزنٹیشن، اورنامنٹس، اٹینشن سیکنگ، ایستھیٹکس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی زینت ظاہر نہ کرو مگر جو نیچرلی ظاہر ہو جائے، یعنی جو چیز پریکٹیکلی ہائیڈ نہیں ہو سکتی اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن جس بیوٹی کو انٹینشنلی ڈسپلے کیا جا رہا ہے اسے ریگولیٹ کرنا ہے۔ یہاں اصل فوکس ہے اٹینشن سیکنگ پریزنٹیشن اوائڈ کرنا، گلیمر موڈ کو پبلک آئیڈینٹی نہ بنانا، ڈگنیٹی فرسٹ ڈریسنگ چوز کرنا۔ اب آئیے اگلی جانب، خمار اور حجاب کی جانب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ خمار سر کی اوڑھنی کو کہتے ہیں اور جیب گریبان اور چیسٹ ایریا کو کہتے ہیں، یعنی کورنگ ایسی ہو کہ ہیڈ، نیک اینڈ چیسٹ ایریا ڈگنیفائڈ وے میں کورڈ ہو۔ آج کے کانٹیکسٹ میں یہ مقصد لوز آؤٹر ویئر، چادر، عبایا، حجاب، سکارف سے پورا ہو سکتا ہے۔ اصل اسپرٹ ہے ایلیگنٹ کوریج، ماڈسٹ لیئرنگ،
ڈگنیٹی فرسٹ ڈریسنگ، اٹینشن کنٹرول، حیا پروٹیکشن۔ صحابیات کا رسپانس دیکھتے ہیں۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابیات نے ڈیلے نہیں کیا، انہوں نے اپنی چادروں سے اوڑھنیاں بنائی اور فوراً حکم پر عمل کیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ یہاں لیسن ہے، جب دل اللہ کے حکم کو پہچان لیتا ہے تو ڈیلے نہیں کرتا، وہ ایکسکیوز نہیں بناتا، وہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہمارے لیے سوال ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹرینڈ سے بڑا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پبلک اپروول سے بڑا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم حیا کو بیوٹی کا اینیمی سمجھتے ہیں یا بیوٹی کا پروٹیکٹر؟ پھر تذکرہ ہے محرم باؤنڈریز کا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ ان رشتوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کے سامنے زینت ظاہر ہو سکتی، شوہر، والد، سسر، بیٹے، ستیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، عورتیں، ایسے مرد جن میں شہوت نہ ہو، اور چھوٹے بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہو۔ یہ لسٹ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام باؤنڈریز کو ویگ نہیں چھوڑتا، کلیرٹی دیتا ہے تاکہ سوسائٹی سیف رہے۔ ہر ریلیٹیو محرم نہیں ہوتا، کزن محرم نہیں، بردر ان لا یعنی دیور یا جیٹھ محرم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے معاملے میں بہت سخت وارننگ دی، کیونکہ فیملی ایکسس کی وجہ سے رسک زیادہ ہو سکتا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ انصار کے ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے رسول، دیور اور جیٹھ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ تو موت ہے۔ بخاری کی 5232 نمبر روایت۔ سمپل رول، فیملی لیبل ڈزنٹ آٹومیٹکلی مین سیف باؤنڈری۔ اسلامک باؤنڈری دیکھنی ہے، کلچرل کمفرٹ نہیں۔ اٹینشن سیکنگ موومنٹ ہے۔ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو، یعنی صرف لباس نہیں، انداز بھی حیا والا ہو۔ اٹینشن سیکنگ واک، اٹینشن سیکنگ ساؤنڈ، اٹینشن سیکنگ پرفیوم، اٹینشن سیکنگ کیپشنز، اٹینشن سیکنگ پوزز، اٹینشن سیکنگ کانٹینٹ، یہ سب ہارٹ کو چیک کرنے والے ایریاز ہیں۔ حیا صرف کپڑوں کا نام نہیں، حیا لینگویج کا نام ہے، حیا موومنٹ کا نام ہے، حیا آن لائن بیہیویئر کا نام ہے۔ دس از ناٹ لمیٹنگ ویمن۔ یہ آیت عورت کو لمٹ کرنے نہیں آئی، یہ آیت عورت کو پروٹیکٹ کرنے آئی ہے، یہ سوسائٹی میں باؤنڈریز کلیئر کرنے آئی ہے۔ یہ آیت پیور ریلیشن شپس بنانے آئی ہے، یہ ویمنس ڈگنیٹی کو چیپ اٹینشن سے بچانے آئی ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کے اندر لاک نہیں کیا۔ عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے، خرید و فروخت کر سکتی ہے، مسجد جا سکتی ہے، ضرورت کے تحت کام کر سکتی ہے، سفر کر سکتی ہے، سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، مگر چیسٹٹی، ایٹیکیٹ اینڈ ڈگنیٹی کے ساتھ۔ اسلام عورت کو لوہے کے تابوت میں بند نہیں کرتا، اسلام اسے نور، وقار اور حیا کے ساتھ سوسائٹی میں چلنا سکھاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں عجیب معاملہ ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ سینوں پر چادریں ڈالنے کا حکم ہے اور حجاب کا تعلق سر کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وضاحت کے لیے سورہ الاحزاب کے احکامات پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سورہ الاحزاب ایسی سورت ہے جس میں معاشرتی زندگی کے احکامات کی بہت زیادہ وضاحت ملتی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں۔ یدنین علیہن کے الفاظ جو استعمال ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی چادر ہے اس کا ایک حصہ اس طرح سے اپنے چہروں پر لٹکا لیں جس کی وجہ سے پورا چہرہ چھپ جائے۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سلمانی سے اللہ تعالیٰ کے قول یدنین علیہن من جلابیبہن اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس آیت کی عملی تفسیر بتاتے ہوئے اپنا چہرہ اور سر ڈھانپ لیا اور اپنی بائیں آنکھ کو ظاہر کیا۔ ابن کثیر کی روایت ہے۔ پھر
ایک اور جانب دیکھیے، دا ویلیو پرنسپل ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جیولری لاکر میں رکھی جاتی ہے، ڈاکومنٹ سیف میں رکھے جاتے ہیں، ہارٹ ریبس کے اندر محفوظ ہے، برین اسکل کے اندر محفوظ ہے، فروٹس پیلز کے اندر پروٹیکٹڈ ہیں، پلس شیلز میں محفوظ ہوتے ہیں۔ پروٹیکشن ویلیو کم نہیں کرتی، پروٹیکشن ویلیو بتاتی ہے۔ اسی طرح حجاب اور موڈسٹی عورت کی ویلیو کم نہیں کرتے، وہ اس کی ویلیو کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یور باڈی از ناٹ فار پبلک کنزمپشن، یور بیوٹی از ناٹ فار ایوری گیز، یور ورتھ از ناٹ ان بینگ واشڈ، یور ڈگنیٹی از ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کلیکٹیو توبہ ہے، یہ بہت مرسیفل اینڈنگ ہے۔ پیورٹی ایک کنٹینیوس جرنی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، نظر سلپ ہو سکتی ہے، لباس میں ویکنس ہو سکتی ہے، آن لائن ہیبٹس خراب ہو سکتی ہیں، پاسٹ میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں، لیکن سکسیس کہاں ہے؟ ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیم میں نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کا دروازہ دکھاتے ہیں۔ سیلف چیک مومنٹ ہے، آج خود سے پوچھیں کیا میری گیز کنٹرولڈ ہے؟ کیا میرا فون میری گیز کو کرپٹ کر رہا ہے؟ کیا میں ایکسیڈنٹل گلانس کو انٹینشنل سٹیئر بنا دیتی ہوں؟ کیا میری آن لائن فیڈ حیا فرینڈلی ہے؟ کیا میں اپنی باڈی کو امانہ سمجھتی ہوں؟ کیا میری ڈریسنگ ڈگنیٹی فرسٹ ہے یا اٹینشن فرسٹ؟ کیا میری بیوٹی اللہ سینٹرڈ ہے یا ویلیڈیشن سینٹرڈ؟ کیا میں فیملی باؤنڈریز کو اسلامک باؤنڈریز کے مطابق دیکھتی ہوں؟ کیا میں اپنی پبلک پریزنس میں حیا کیری کرتی ہوں؟ کیا مجھے آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیٹ، آؤٹ فٹ، ہیبٹ، گیز یا کانٹینٹ سے توبہ کرنی ہے؟ پریکٹیکل ایکٹیویٹی ہے مائی گیز اینڈ ماڈسٹی آڈٹ۔ نوٹ بک میں 3 ہیڈنگز لکھیں: مائی آئی گیٹ، نمبر 2 مائی ڈسپلے ایریا، نمبر 3 مائی نور اسٹیپ۔ پہلی بات ہے مائی آئی گیٹ، میری گیز کہاں سلپ ہوتی ہے؟ فٹنس کانٹینٹ، رومانٹک کانٹینٹ، اسٹاکنگ، مارکیٹ، کلاس، ریلز، ڈراماز، انسٹاگرام، لیٹ نائٹ اسکرولنگ۔ مائی ڈسپلے ایریا، میں کہاں اٹینشن سیک کرتی ہوں؟ پوزز، سٹوریز، اسٹیٹس، پرفیوم، وائس، واک، کیپشنز، پکچرز، ڈریسنگ۔ مائی نور اسٹیپ، آج سے ایک اسٹیپ کیا لوں گی؟ نو لیٹ نائٹ اسکرول، لوز کلودنگ، حجاب امپروو، اسکرین لمٹ، ڈیلیٹ، انفالو، دعا، توبہ، اسٹاپ اسٹاکنگ، لوئر گیز۔ کور میسج ہے، یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں نظر دل کا دروازہ ہے، غض بصر دل کی حفاظت ہے، باڈی امانہ ہے، پبلک کانٹینٹ نہیں، بیوٹی غلط نہیں مگر انٹینشنل ڈسپلے کلچر خطرناک ہے، حجاب ریسٹرکشن نہیں، ڈگنیٹی پروٹیکشن ہے، حیا صرف لباس نہیں پورا لائف سٹائل ہے، پیورٹی پرفیکشن نہیں، کنٹینیوس توبہ کا سفر ہے، حقیقی خوبصورتی اٹینشن نہیں، حقیقی خوبصورتی ڈگنیٹی اینڈ اللہ سینٹرڈ آئیڈینٹی ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، آج میں کمٹمنٹ کرتی ہوں میں اپنی گیز کو گارڈ کروں گی انشاءاللہ، میں اپنی ڈیجیٹل گیز کو پاک کرنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپ لوں گی انشاءاللہ، میں اپنی باڈی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھوں گی انشاءاللہ، میں اسپیکنگ، واکنگ، پوسٹنگ، ڈریسنگ اور آن لائن پریزنس میں حیا چوز کروں گی انشاءاللہ، میں حرام ویلیڈیشن کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پرائورٹی بناؤں گی انشاءاللہ، میں اپنی مسٹیکس کے بعد شیم میں نہیں توبہ میں واپس آؤں گی انشاءاللہ۔ یا اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری فرینڈشپس، کیپشنز، پوسٹ
وائسز، آؤٹ فٹس، باڈیز اور چوائسز کو اپنی رضا کے تابع کر دے۔ یا اللہ ہمیں حیا کی مٹھاس عطا فرما، ہمیں حرام گیز، سیکرٹ سینس، اٹینشن سیکنگ اور ویلیڈیشن ایڈکشن سے بچا لے۔ ہمیں ماڈسٹی کو برڈن نہیں ڈگنیٹی سمجھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسے دل عطا فرما جو تیری رضا کو ہر گیز، ہر ٹرینڈ، ہر بیوٹی سٹینڈرڈ اور ہر پبلک اپروول سے زیادہ چاہیں۔ ہم سب کو اپنی طرف سچی توبہ کے ساتھ لوٹا لے اور ہمیں نور والی زندگی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو بہت مزے کا ٹاپک ہے، آپ کے اکثر لوگوں کے انٹرسٹ اسی سے متعلق ہیں اور بہت سارے لوگوں کی چاہت تھی بہت عرصے سے کہ اس کے اوپر ضرور بات چیت ہو۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ جو لوگ آلریڈی اس فیز میں انٹر ہو چکے ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں، جو ابھی انٹر نہیں ہوئے باہر سے دیکھنے والوں کا سلسلہ کچھ مختلف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور اس نے ہمیں اپنی ذات کا تعلق دیا۔ ہماری رہنمائی کے لیے اس نے رسول بھیجے۔ اس رسول کی محبت کو ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا، بلکہ عین ایمان۔ اور پھر اس نے ہمیں ایسا پیارا دین دیا، ایسا خوبصورت لائف سٹائل، جس کی وجہ سے ہمارے لیے ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی۔ بہت سی چیزیں جس کے بارے میں لوگ مختلف انداز سے سوچتے ہیں، اس پر ہمارا دل اس لیے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے رب کا دیا ہوا
لائف سٹائل ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے لائف سٹائل کو لاجیکلی سمجھنا بہت ضروری ہے. جب آپ اس کی لاجک دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے آئندہ کیا کرنا ہے اس طریقہ کار کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں، مجھے امام غزالی کی بات یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوستی کا تعلق بھی نکاح جیسا ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ اس سے کوئی اور مفہوم نہ لے لیجیے گا، سمجھانے کے لیے کہ جیسے نکاح میں دو لوگوں کا تعلق ہوتا ہے نا، اسی طرح سے یہ بھی تعلق ہوتا ہے. اس تعلق میں یا تو کسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے آپ اسے اپنے سے کم درجہ دیتے ہیں، یا اپنے برابر کا، یا اپنے سے زیادہ. تین ہی درجے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ درجے نہیں ہوتے. تو جب آپ اپنے سے کم درجہ دیتے ہیں تو آپ کی ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے جس سے مجھے مفاد تو مل نہیں سکتا. یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں، جنرلی جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے کا مجھے فائدہ تو نہیں ہے، لیکن اگر تعلق ہے اور اس تعلق میں میرا اپر ہینڈ ہے تو جتنا کوئی دبا سکتا ہے اتنا دباتا چلا جاتا ہے. جب تعلق میں لوگ برابری کا رویہ نہیں رکھتے، کسی کو پریشرائز کرتے ہیں یا برابری کا رویہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی فارم ہے. لیکن اگر کوئی کسی کو اپنے سے بڑا سمجھے تعلق میں، تو اس تعلق میں اس کا رویہ حق پر مبنی کم ہی رہتا ہے. جو اپنے سے کم سمجھتا ہے اس کا بھی رویہ ٹھیک نہیں رہتا، جو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے اس کا رویہ بھی عمومی طور پر درست نہیں رہتا. دوستی برقرار نہیں رہتی، دوستی حق پر نہیں رہتی. تو جب کوئی کسی دوست کے ہر بات کو مانتا چلا جاتا ہے اور دوست اسے ذلیل کرنے پہ آئے، دوست اسے پریشرائز کرے، پیس ڈالے، پھر بھی وہ تعلق رکھنا چاہے اور کسی جگہ پر کوئی فریاد نہ کرے، اپنا کوئی احتجاج بھی ریکارڈ نہ کروائے، دوستی کیسے برقرار رہے گی؟ یہ تو ذلت کا ایک نسخہ ہے. اور اس میں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بارے میں اپنا حق نہیں سمجھتے اور اپنے اندر اتنی قوت نہیں پاتے کہ کسی کا مقابلہ کر سکے، جس کی وجہ سے اس کی ہر بات کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں. یہ تو تھی بات اس تعلق کی، لیکن اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ روحیں تو لشکروں کی طرح ہوتی ہیں، جن کی آسمانوں پہ ملاقات ہوتی ہے انہیں کی زمین پر بھی ملاقات ہوتی ہے. وہی ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. اچھے لوگ اچھے لوگوں کے، برے لوگوں کے جو دوست ہوتے ہیں، یہ محض عارضی ٹکراؤ نہیں ہوتا، بلکہ پیدائش سے بہت پہلے اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ پھر دنیا میں کوئی کسی سے پریشرائز کیوں ہو، کوئی کسی کو ایسا درجہ کیوں دے دوستی میں جہاں پر اس کی ہر بات کو مانتا چلا جائے؟ پھر اسے پتا چلتا ہے کہ مجھے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے حق پہ رہنا، دوست ساتھ چلے گا ٹھیک ہے، نہیں چلے گا تو میرا راستہ تو نہیں بدلے گا. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اچھے لوگوں کی دوستی کتنی نفع مند ہوتی ہے اور برے لوگوں کی دوستی کس طرح سے انسان کے لیے شر، ضرر اور نقصان کا، خسارے کا باعث بنتی ہے. تو لاجیکلی اس چیز کو اختیار کرنا آسان ہو گیا نا. آج کا جو موضوع ہے اس میں بھی بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں بھی ہیں اور آپ کی لائف سے متعلق ہیں، آپ کی زندگی سے، لیکن ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہو جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ سمجھا ہو اور کہیں کسی غلطی کا شکار ہو. تو کسی پر کوئی تنقید نہیں ہے، ہر ایک کے لیے دعوت عام ہے. خود ذاتی طور پر وہ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق جج کرے اور یہ دیکھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پہلی بات جو آج کے موضوع کے حوالے سے میں کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. انسان کی فطرت ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا.
تو آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا. اس طرح سے حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ایسی کشش رکھی تھی جس کی وجہ سے پہلے 2 انسانوں کا تعلق قائم ہوا. ان کی اولاد سے پوری نسل انسانی کا سلسلہ چلا. تو دنیا میں انسانی تعلقات میں نکاح، شادی کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اسی سے خاندان وجود میں آتا ہے اور اسی سے نسل کا سلسلہ چلتا ہے. زندگی دشوار بھی ہو، دشواریوں میں بھی آسانی ہوتی ہے. اس رشتے میں کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں. اس رشتے میں کچھ ناگوار پہلو ہیں، کچھ خوشگوار پہلو ہیں. ہم نکاح کے بارے میں اور خاص طور پر ازدواجی تعلق، اسپاؤسز کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ رشتے میں ناگواریت اگر ہماری طرف سے آ رہی ہو تو ہم اس ناگواریت کو دور کر سکیں، اور اگر ہماری جانب سے خوشگوار پہلو پیدا ہو سکتا ہو تو ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں. اب 2 انسانوں کے بیچ میں جو تعلق قائم ہوتا ہے آج کی دنیا میں، اگر ہم دیکھیں تو اتنا زیادہ انسانوں کی عقل نے تباہی دیکھی ہے، تعلقات میں اتنی تباہی آئی. مجھے ابھی 8 مارچ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ 8 مارچ میں ایک عورت کی آزادی کے حوالے سے ایک مارچ ہوا جن میں کئی صاحب بھی شریک تھے. ایک بزرگ، یعنی عمر کے اعتبار سے ایک بزرگ صاحب نے یہ کہا کہ عورت تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک نکاح کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ رشتہ نکاح سے وجود میں آنے والا شخص بڑھاپے کو پہنچ گیا تو اتنا سٹیا گیا کہ اسے یہ فیل ہوا کہ یہی بربادی کا سبب ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ مختلف طرح کے پریشرز ہیں، مختلف طرح کے نظریات ہیں، کہیں عورت کی آزادی کی بات ہے، کہیں پہ مرد کی مرد سے شادی کی بات ہے، عورت کی عورت سے شادی کی بات ہے، وہاں رائٹ گراؤنڈ پہ کوئی کیسے رہے؟ اس کے لیے اسے دلیل چاہیے. دلیل کی روشنی کے بغیر، سب کچھ سمجھے بغیر کسی انسان کے لیے اس طرز زندگی کو اختیار کرنا یقیناً مشکل کام ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ سوسائٹی جہاں پہ چھپی دوستیوں کو رواج دینے کے لیے کمپنیاں پیکج دے رہی ہیں، ڈیز منائے جا رہے ہیں، جہاں پہ کمپنیاں پیکج دیتی ہیں ساری رات بات، پیسہ ہی نہیں لگے گا لیکن عزت داؤ پہ لگ گئی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں ویلنٹائن ڈے کے نام پہ بدکرداری کو رواج دینے کے لیے جو کوششیں جاری کی گئیں اس کے گہرے اثرات نظر آتے ہیں. جب یہ ڈے آتا ہے 14 فیب کو تو آپ سوچیں پوری سوسائٹی ساتھ دیتی ہے. ایک غبارے بیچنے والا کہتا ہے کہ اگر آپ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کے غلط ناجائز تعلقات ہیں تو میں آپ کے اس تعلق کی خوبصورتی کے لیے، اس تعلق کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو اور آگے بڑھانے کے لیے میں آپ کے لیے غبارے لاؤں گا. بیکریز والے کہتے ہیں ہم آپ کے لیے کیک بنائیں گے. پھول بیچنے والے کہتے ہیں ہم آپ کے لیے ریڈ روزز فراہم کریں گے. وہ جو ریسٹورنٹس اور ہوٹلز والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ کھانے کے لیے آنا چاہو، ہم آپ کو ایسا ماحول فراہم کریں گے جہاں پہ آپ اپنے اس ناجائز تعلق کو اور آگے بڑھا سکو. جہاں ہوٹلز میں بکنگ ہوتی ہے
لوگ چاہتے ہیں کہ اس ناجائز تعلق کو کسی انجام تک پہنچایا جائے. وہاں پہ روم کی بکنگ کے لیے باقاعدہ طور پر ایگزمپشن دی جاتی ہے، پرائسز لو کی جاتی ہیں، فری رومز بھی دیے جاتے ہیں کہ لوگ کسی طرح سے بدکرداری میں مبتلا ہوں. ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ لکھاری لکھتے ہیں، ناولز، افسانے، موویز بنتی ہیں. ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اپنی پاور لگاتی ہیں، کریٹیوٹی کو اس مقصد کے لیے وقف کرتی ہیں کسی طرح سے انسان پاک نہ رہے. جہاں پہ کمپنیز اپنی چیزیں، اپنے پروڈکٹ کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ ویلنٹائن ڈے پہ خصوصی ڈسکاؤنٹ سامنے آتے ہیں، سیلز لگتی ہیں. سوچیں کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ناجائز تعلقات پروان چڑھیں. ایسی سوسائٹی میں ریلی نکاح کی بات کرنا بہت مشکل ہو گیا. جو مشقت ماں باپ کے لیے ہے وہ تو ایک الگ کہانی ہے. ہم اس کہانی کو بھی ایڈریس کریں گے کہ جہاں پہ نکاح ہوتا ہے اس نکاح کے موقع پہ، نکاح سے پہلے کس قدر پریشرائز کیا جاتا ہے ان فیملیز کو، جو یعنی لڑکی والے جو ہے وہ کس طرح پریشرائزڈ ہوتے ہیں منگنی پہ، نکاح کے موقع پہ، بارات لانے کے لیے، کھانے کے لیے، بری کے لیے. اس موقع پہ کیسے خوشی منانے کے لیے آتش بازی کی جاتی ہے. اس موقع پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو پامال کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. پھر نکاح سے پہلے کیے جانے والے وہ پروگرامز جن کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا، اجازت بھی نہیں دیتا، اور نکاح کے بعد جیسے ولیمے کا فنکشن ہے، ولیمے کے بعد ہونے والی رسومات اور وہ سب کچھ، وہ تو ایک الگ کہانی ہے، سٹوری ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اور نکاح کے بعد جب ایک نئی فیملی سے تعلق بنتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، وہ اس جوائنٹ فیملی میں جا کے کیسے رہنا ہے یا الگ رہنا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے. یہ ساری باتیں، بہت سی باتیں کرنے والی ہیں، اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے سوالات ہوں گے. لیکن وقت زیادہ چاہیے اور ہمارے پاس وقت کم ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمارے جو سیشنز ہیں اس میں ہم نے بہت ساری اور چیزوں کو بھی لے کے چلنا، تو نیچرلی ہم بہت ساری چیزوں کو شاید اختصار کے ساتھ لے کے چلیں، اتنی ڈسکشن نہ کر پائیں. لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اتنا کم از کم ضرور کرنے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے بنیادی چیزیں سمجھ آ جائیں. تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. پھر آپ لرن کرنا چاہیں گے تو ہم آپ کو کوئی خصوصی کورس بھی کروا دیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ شادی سے پہلے پوری فیملی کو اصولی طور پر کورس کرنا چاہیے، اور دونوں فیملیز کو، اور خاص طور پر لڑکا اور لڑکی جو ہیں ان کو تو ضروری ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں. تو حقوق و فرائض کا جو سلسلہ ہے اس کو سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. وہ جو امجد اسلام امجد کہتا ہے کہ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں، سب سوال لازم ہیں. تو اصلاً بات یہ ہے کہ ہر چیز ایڈریس کرنے والی ہے. لیکن میں یہ ضرور آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام رکھیں گے جس سے سب لوگوں کو ضرور فائدہ پہنچے. اس میں جب ہم ایک ایک چیز کو ایڈریس کریں گے تو نیچرلی پھر ہم اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ٹاک بھی کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور ہمارے لیے اس معاملے کو برکت والا بنا دے کہ ہم اسے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرنے کے قابل ہو سکیں. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں شادی سے پہلے کی محبت سے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ سب سے دلچسپ موضوع ہے. اور شادی سے پہلے کی محبت کو قرآن چھپی دوستی کہتا ہے، کیونکہ چھپی دوستی اس ریفرنس سے
کہ اس کا اظہار اچھا نہیں سمجھا جاتا، کہیں نہ کہیں اس سے کلیش اکر ضرور ہوتا ہے، بھلے سے اس چھپی دوستی کو لوگ اعلانیہ لوگوں کے سامنے اظہار تک لے آئے ہوں۔ تو میں ایک عجیب سا سوال کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم تھوڑا سا پری ٹیسٹ کر لیتے ہیں، میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ میں آپ کی نجی زندگی سے متعلق تو کوئی سوال نہیں کروں گی، کیونکہ وہ تو آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، لیکن یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، سچائی کے ساتھ بتائیے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کا جو بھی پوائنٹ آف ویو۔ دیکھیں، جب کبھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جب دو لوگ اپوزٹ بولتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپس میں مخالف ہوں، اپنے پوائنٹ آف ویو کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں اس میں یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ شادی سے پہلے کی محبت کے قائل ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، میں ہینڈ ریز کروانا چاہوں گی، میں چاہتی ہوں کہ آپ اوپن ہو جائیں، اوپن انف۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، لیکن کھل کے ٹاک کر لیں گے آسانی ہو جائے گی۔ میں ابھی آپ کی زندگی کے بارے میں بات نہیں کر رہی، پوائنٹ آف ویو کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو شادی سے پہلے کی محبت کو کسی حد تک ٹھیک سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی ٹھیک نہیں سمجھتا، آپ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اوکے، کوئی حرج کی بات نہیں ابھی کہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جی اور کون؟ آپ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی؟ جی اچھا، دو لوگ ہیں صرف جو کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے کی محبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی بات ہو گئی نا؟ لیکن اس کے باوجود ہم شادی سے پہلے کی محبت کے بارے میں دیکھیں گے ضرور کہ اس کی اصل کیا ہے۔ بات یہ کہ کسی نے یہ سوال کیا کہ اگر شادی سے پہلے کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے یا لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور بعد میں ان کی شادی ہو جائے تو کیا یہ غلط ہے؟ مجھے یہ بتائیے، جس سوسائٹی میں تعلیم مخلوط ہو، جہاں مجالس مخلوط ہوں، جہاں کے گھروں کی تعمیر کا سٹائل ایسا ہو کہ مرد عورتیں اکٹھے بیٹھتے ہوں، چاہے وہ اہل خاندان، جہاں کزنز اکٹھے بیٹھتے ہوں، جہاں تقاریب میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہوں، جہاں خوشی کی تقاریب میں بننا سنورنا ضروری خیال کیا جاتا اور اس کا اظہار بھی، تو وہاں کسی کے دل میں کسی کے لیے اچھے یا برے جذبات کا پیدا ہو جانا ایک بڑی عام سی بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، کوئی کنٹرول کرے تو ایک الگ بات ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ شیخ صالح المنجد بڑے معروف اسکالر ہیں، ان سے بھی یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جب یہ محبت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے اور اس میں کوئی حرام کام نہ ہو تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یعنی بلا ضرورت بات چیت نہیں ہے، ملاقات نہیں ہے، کیونکہ بلا ضرورت بات چیت اور ملاقات تو حرام ہے۔ لیکن کسی کے دل میں کسی کے لیے اچھے جذبات، یعنی ایسے جذبات جاگ گئے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی اچھا نقطہ نظر رکھتا ہے، تو اگر اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بلا ضرورت بات نہیں کی، ملاقات نہیں کی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف دل کا معاملہ ہے، دل تک محدود ہے، ابھی باہر اس کے لیے کوئی کام نہیں ہوا۔ یعنی کسی نے سوال اس لیے کیا تھا کہ دل کے اندر اگر کسی کے بارے میں بات آ جائے تو کیا کریں؟ جب تک بلا ضرورت بات چیت نہیں، ملاقات نہیں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ
لڑکی ہے یا لڑکا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ رشتہ پاسبل کر دے. استخارہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی ادر اور رشتہ بھی موجود ہے کہ یا اللہ جو اس میں آپ کی طرف سے کوئی بہتری ہو وہ میرے نصیب میں کر دے. اور اگر کوئی اور رشتہ نہیں بھی ہے صرف دعا بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو یا اس لڑکی کو میرے نصیب میں کر دے. اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے, لڑکا ہو یا لڑکی مسلمان ہو اور یعنی اس کے اعمال درست ہوں, یعنی وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو, کوئی برے افعال میں وہ ملوث نہ ہو, اس کی دوستیاں اس کے تعلقات ایسے نہ ہوں, اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. میں نے یہ بات صرف دل کے معاملے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں دل میں اچھا کوئی خیال آیا ہے, کوئی ایسا خیال آیا ہے, بار بار میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور میں اسے جب ایکسپلین کرنے لگتی ہوں تو وہ اچھے خیال کے طور پر مراد یہ کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی پازیٹیو فیلنگز ہیں. تو اگر کوئی پازیٹیو فیلنگز ہیں اور آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حرج تب شروع ہوتا ہے جب ملاقاتیں شروع ہو جائیں یا بلا ضرورت باتیں شروع ہو جائیں, کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے, انسان انسانوں سے متاثر ہوتے ہیں. اگر کوئی امپریس ہو گیا, اگر کسی کے دل میں بات آ گئی اور اس کے لیے اس نے دعا کر لی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک سوال اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ اسلام میں محبت کی شادی زیادہ کامیاب ہے یا والدین کا طے کردہ رشتہ, کیونکہ اب ہماری یوتھ کا کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ رشتہ تو لڑکے اور لڑکی کو خود طے کرنا چاہیے, اور ان کے ذہنوں میں یہی بات زیادہ آتی ہے کہ پیرنٹس جب کوئی رشتہ طے کریں گے ضروری اس میں ہمارے لیے کوئی خرابی ہوگی. اور ایسا اچانک نہیں ہوا, حالات و واقعات ایسے پیدا کیے گئے میڈیا سے, سوشل میڈیا سے اور لٹریچر سے, اور پھر اسی طرح سے سوسائٹی کے اندر دوستیاں تعلقات ایسے ہیں, معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ لوگوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ تعلق لڑکے اور لڑکی کے درمیان پہلے بنتا ہے, پیرنٹس اگر شامل ہو جائیں ان کی مرضی, ورنہ یہ ہے کہ تعلق تو دو لوگوں کا ہوتا ہے. مجھے اس بارے میں بھی بڑی تکلیف ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اظہار بھی کیا تھا کہ خاندانی نظام پر آپ بھی اس پہ سرچ ضرور کیجئے گا. خاندانی نظام کے حوالے سے ہمارے اسکالرز نے جب کبھی لکھا تو انہوں نے رشتہ نکاح سے آغاز کیا, گویا نکاح کے رشتے سے پہلے لڑکا اور لڑکی کسی خاندان میں پیدا ہی نہیں ہوئے, ان کی کسی نے پرورش نہیں کی, ان کو نہ تعلیم دلوائی نہ تربیت کی, وہ اچانک جوان تھے اور سب کچھ سیکھ چکے تھے, خود ہی کما رہے تھے یا خود ہی کسی قابل ہو گئے. اب ان کے صرف رشتے کی بات ہے تو ان کے رشتے سے آپس کا ایک تعلق جڑے گا اور خاندان بن جائے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ غیر اسلامی فکر کا غلبہ ہے. ایون جو مسلم اسکالرز ہیں ان کی جانب سے بھی خاندان کی جب بات آتی ہے تو یہی بات سامنے آتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں بہت بڑی ڈیبیٹ بھی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم پر بھی, اور یہ کہ ایک بہت زیادہ سوال جو ہم سے کیا جاتا ہے, کیا اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی کانسیپٹ ہے, کیا یعنی لڑکا جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ رہ سکتا ہے, کیا والدین اسے رکھ سکتے ہیں. اور عجیب صورتحال ہے. اگر آپ اس کے لیے کوئی کوشچن کسی سائٹ پہ جا کے کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا. مثلا میں نے اس بارے میں جب تحقیق شروع کی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی اس بات کی کہ وہ ماں باپ جو پالتے پوستے ہیں ان کے بارے میں علماء اگر یہ فتاویٰ دیتے, معذرت کے ساتھ میں سارے علماء کا احترام کرتی ہوں, لیکن حق بات کو تو سامنے رکھنا چاہیے. اگر علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کسی لڑکے کی والدہ اس کے ساتھ رہنا چاہیں اور اس کی بیوی اجازت نہ دے
تو وہ اپنی والدہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. میں نہیں جانتی یہ کس بیس اور کس بنیاد پر فتویٰ دیا گیا، لیکن ایسے سینکڑوں فتاویٰ موجود ہیں جس میں والدین کا حق ایک ہی درانتی سے کاٹ کے رکھ دیا گیا. مجھے سیدہ عائشہ سے روایت کردہ حدیث یاد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا، کیونکہ لڑکی جس وقت ایک فیملی سے دوسری فیملی میں آتی ہے تو نیچرلی سینیریو بدل جاتا ہے نا. اب ایک فیملی کے اندر رہتے ہوئے اس فیملی کا ایک امپیکٹ ہے ڈیسیژن میکنگ پہ اور ہر زندگی کے معاملے کے حوالے سے. اب وہ لڑکی ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں منتقل ہو گئی ہے، اس پر ساس کا حق زیادہ ہے، سسر کا حق زیادہ ہے، جیٹھ کا حق زیادہ ہے، نندوں کا حق زیادہ ہے، جٹھانیوں دیورانیوں کا حق زیادہ ہے. کون ہے وہ جس کا حق زیادہ ہے؟ تو یہ سوال تو سب کے ذہنوں میں ہے. اور اگر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ایک لڑکی جو شادی شدہ ہے، اب اس کے ماں باپ اسے ڈائریکٹ کریں گے، وہ بتائیں گے کہ اب تم نے سسرال میں یہ فلاں کام پہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کو یہ جواب دے دو، اس کے ساتھ یوں کر لو. تو سسرالی جھگڑے کا باعث لڑکی خود ہی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ سے جا کے باتیں کرتی ہے، خاندان کی غیبتیں چغلیاں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سسرال میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہتی. اور وہی جو پیارے ماں باپ ہوتے ہیں اپنی بیٹی کا گھر اجاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ون سائیڈڈ سنتے ہیں کہ بیٹی نے کیا فیل کیا، کیونکہ بیٹی بتاتی ہے میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. وہ یہ تو سنتا ہی نہیں کہ بیٹی نے کیا کیا تھا، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے. تو بیٹی کو وہ اچھی گائیڈ لائن نہیں دے پاتے. تو اللہ کے رسول کی بات حق ہے کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. کتنا انصاف پر مبنی فیصلہ ہے، کیونکہ اب باقی رشتے پیچھے چلے گئے نا، سب کے سب، لڑکی کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اور لڑکی جس فیملی میں آئی ہے اس کے بڑے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں اپنا حق جتاتے ہیں کہ اب ہمارا تم پر زیادہ حق ہے، ہمارے ڈیسیژنز آپ کے لیے اپلیکیبل ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر مبنی فیصلہ کیا. ایک لڑکی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ایک لڑکے پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضرت عائشہ کے اس کوشچن کے پیچھے آپ جھانک کے دیکھ سکتے ہیں ایک عورت کے دل میں کیا بات ہوتی ہے کہ اگر ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا، نیچرلی یعنی اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک مرد پر بھی سب سے زیادہ حق اس کی بیوی کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. کتنا انصاف پر مبنی فیصلہ ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی، جہاں رسول اللہ کی یہ حدیث موجود ہے وہاں پر ہمارے علماء کے فتاویٰ ہیں کہ والدین اگر بیٹے کے گھر میں رہنا چاہیں اور بیوی نہیں مانتی تو ماں باپ کو کوئی ساتھ نہیں رکھ سکتا. آپ لوگ کیا سمجھے ہیں؟ ماں کا حق زیادہ ہے، بیوی کا کم ہے، تو پوچھنا کس سے ہے؟ ماننی کس کی ہے؟ نیچرلی لاجیکلی آپ اسے دیکھیے کہ ایک چیز ہمارے لیے سٹینڈرڈ بنا کے رکھ دی گئی نا، اور وہ حق اور انصاف پر مبنی ہے. الحمدللہ میں نے یہ بات اس کانٹیکسٹ میں کی ہے، اگرچہ شادی سے پہلے کی محبت میں اس طرح کی باتیں کوئی سوچنا بھی نہیں چاہتا کل کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت تو کچھ اور چیزیں غالب ہوتی ہیں نا انسان پر. ضمناً میں نے اس بات کو اس لیے سامنے رکھا ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ باطل نظریات کا سیلاب ہے. ایک
کلیش آف کلچر ہے اور نظریاتی تصادم ہے. ایسی چیزیں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جگہ پا چکی جو کل شادی کے قابل ہو رہے ہیں، جو رب کی بات سے کسی طرح میچ نہیں کرتے. تو ہمیں پھر سمجھنا ہے سچائی کیا ہے رشتے کی، اس رشتے میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں بیفور میرج اور کہاں تک نہیں جا سکتے. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اہتمام کریں، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا اہتمام کریں. خدا نے گھر کو بلایا ہے، چل نماز پڑھیں. نماز سے محبت کرنے والے کسی حال میں بھی نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. ان کی آنکھ میں پانی اتر آیا. لوگوں نے عرض کیا اس کا علاج تو ہو سکتا ہے مگر چند روز آپ نماز نہ پڑھ سکیں گے. انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوں گے. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے علاج کے لیے نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. الہی ہمیں بھی اسی طرح سے نماز سے محبت کی توفیق عطا فرمائیے. آمین ثم آمین. کون ہے جو اس جہان میں عزت نہ پانا چاہتا ہو؟ اور عزت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. نماز ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے
کہ وہ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نمازیوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور اکرام کے ساتھ جنتوں میں جگہ دے گا۔ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ اپنی پانچوں نمازیں اس کی شرائط اور ارکان کا اہتمام کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ وقت پر ادا کرتے ہیں، جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچیں گے تب اللہ تعالیٰ انہیں عزت و اکرام کے ساتھ اپنے پاس جنتوں میں جگہ دے گا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ بروز حشر نبی پوچھے گر بتا تو ذرا، خدا کا حکم دیا تھا کبھی عمل بھی کیا؟ میں بار بار گیا عرش پہ تیری خاطر، 50 کرائی گئی تیری خاطر، تو وہ بھی پڑھ نہ سکا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ انسان زمین پر آنے سے پہلے جنت میں تھا، پھر شیطان کی اکساہٹ پر رب کے حکم کی نافرمانی پر جنت سے نکالا گیا۔ انسان کو اپنے اصلی گھر جنت جانا ہے۔ جنت تک جانے کا بڑا ذریعہ نماز ہے۔ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے رب کریم کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا، اور جو جنت میں گھر بنانا چاہتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے۔ سیدہ ام حبیبہ سے روایت ہے، کہتی ہیں جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فجر کے وقت پوچھا یا بلال حدثنی بأرجع عمل عملتہ فی الاسلام، اے بلال مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ سیدنا بلال نے عرض کیا میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ یہ بخاری کی 1149 نمبر روایت ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء۔ تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے
جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق دینا کہ ہم نمازوں سے محبت کر سکیں، ہم نماز کے لیے جب وضو کریں تو یہ دعائیں پڑھنی کبھی نہ بھولیں، اور سیدنا بلال کی طرح تحیۃ الوضو پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اسی طرح نماز ادا کرنا سیکھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے بندے کے دل میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ وہ کس وقت کی نماز ادا کر رہا ہے، اور اس نماز کا مقصد کیا واقعی صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نماز کا آغاز کریں، آپ کی توجہ صرف اور صرف نماز پر ہونی چاہیے۔ نماز کے لیے پہلا کام نیت کرنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جب دل سے نیت کریں گے کہ میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ آپ کا ارادہ ہے، اور دل کے ارادے سے جو کام کرنے کو طے کیا ہو اس کو لازماً کرنا چاہیے۔ دوسرا کام قیام کرنا اور تکبیر کہنا ہے۔ اب جب آپ نے نیت کر لی تو آپ ادب و احترام سے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں کی لوؤں تک اوپر اٹھا کر اللہ اکبر کہیں۔ انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ آپ کے ہاتھوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ مرد اور عورت کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ایک ہی طریقہ ثابت ہے۔ دوسری چیز تکبیر ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آپ جب اللہ اکبر کہیں تو دنیاوی خواہشات اور ترجیحات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے عزت اور احترام کے ساتھ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں۔ جو سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے، وہ ہماری دنیاوی خواہشات سے بہت بڑا ہے۔ اب آپ پوری کوشش کر کے توجہ اپنی نماز پر رکھیں گے، ارد گرد کے ماحول کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ نماز میں تیسرا کام قیام کرنا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہونا قیام کہلاتا ہے۔ نماز یقیناً کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلی جنب، کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ قیام کے دوران سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ لیں، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد سورہ الفاتحہ کی تلاوت کریں جو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سورہ الفاتحہ کو زبانی یاد کرے، کیونکہ یہ نماز کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، خواہ کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ ناقص ہے، پوری نہیں ہوئی۔ سورہ الفاتحہ پڑھتے ہوئے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں، آپ کے کلمات کا جواب دے رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں بانٹ دی، آدھی نماز میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد یعنی تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔
بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی بیان کی، اور عظمت اور بزرگی صرف میرے لیے ہے، اور میرے بندے کے درمیان ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر سورہ کی آخری آیات تک ہے، اور بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ الفاتحہ کا آخری حصہ ہے، ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ جب سورہ الفاتحہ پڑھ لیں تو پھر آمین کہیں۔ سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی تلاوت کریں۔ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں صرف سورہ الفاتحہ تلاوت کی جائے گی۔ فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں سورہ الفاتحہ اور اس کے بعد پڑھی جانے والی سورت کی تلاوت اونچی آواز میں کی جائے گی۔ باقی دونوں نمازوں یعنی ظہر اور عصر میں ان کی تلاوت آہستہ آواز میں کی جائے گی، اور تمام دعائیں آہستہ آواز ہی میں کی جاتی ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج اصلاح کے ساتھ رنگ کا 5واں میسج۔ پہلا میسج قرآن حکیم کے حوالے سے ہے۔ قرآن کا ماہر کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کے ساتھ ایک وہ تعلق ہے جو کبھی کبھی سننے کا ہے، ایک وہ تعلق ہے جو پڑھنے کا ہے، ایک وہ تعلق ہے جو سمجھنے کا ہے۔ اصل تعلق مہارت کا ہے۔ قرآن کے اندر مہارت پیدا کرنا اتنا بڑا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا ماہر
نیک بزرگ اور کاتب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو شخص قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اور پڑھتے ہوئے اسے مشکل پیش آتی ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی اجر تو ہر ایک کو ملے گا، لیکن مقام بلند اس کو ملے گا جو مہارت پیدا کرے گا. اسی کی مہارت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے اور بعد میں آنے والوں نے اپنی زندگی کے قیمتی برس لگائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لیے ہمارے وقت کو بھی منتخب کر لے، ہمیں وقت لگانے کی صلاحیت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا پوائنٹ ہے دعا کے حوالے سے. آج کی دعا روشنی کے بارے میں ہے. مجھے روشنی دے دیجیے. حقیقت یہ ہے کہ انسان روشنیوں کا تمنائی ہے. روشنی اس کی مجبوری ہے، اس کی ضرورت ہے. یہاں بیٹھے ہوئے گھپ اندھیرا ہو جائے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، راستہ نہیں ملے گا. راستہ دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. ایک وہ راستہ ہے جس سے ہم گزر کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک چلے جاتے ہیں، اور دوسرا راستہ اصل راستہ ہے جس کو جنت کا راستہ کہتے ہیں. یہ راستہ بھی دنیا کے بیچوں بیچ سے ہو کے گزرتا ہے، لیکن اس راستے کے لیے روشنی اللہ کا کلام ہے. روشنی دینے والا، اس کو مکمل کرنے والا اللہ تعالی ہے. تو آج اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے. واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ سورہ التحریم کی آیت ہے. ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تیسرا پوائنٹ نماز کے حوالے سے ہے. آج نماز کے حوالے سے ہم سینے پر ہاتھ باندھنے کو دیکھیں گے کہ ہاتھ باندھنا کیسا عمل ہے، ہاتھ باندھتے ہوئے کیا سوچنا ہے، کیا غور و فکر کرنا ہے. انسان جب کبھی صلاۃ کے دوران، نماز کے دوران اپنے ایکشنز پر غور و فکر کرے، یا ان الفاظ پر جو الفاظ انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور یہی تو ہم بھی چاہتے ہیں، یہی رب کی ڈیمانڈ بھی ہے. تو انسان سینے پر ہاتھ باندھ کر رب سے اپنے رشتے کا اظہار کرتا ہے. ایک انسان سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے گویا اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. یہ فرما برداری ہے، ہاتھ باندھنا فرما برداری کی علامت ہے. انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو سب سے پہلے سینے پر ہاتھ باندھ لیتا ہے. یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اے اللہ تیرے سامنے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کہ میں نے اپنے ہاتھ باندھ لیے، میرے دل کے احساسات تیرے لیے جھک گئے، میں ہاتھ باندھے ہوئے تیری اطاعت کے لیے تیار ہوں. یا اللہ ہمیں یہ احساس نصیب فرمانا. آج سے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے خود کو محسوس کروانا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کو اس کے آگے جھکے ہوئے ہونا چاہیے. چوتھا پوائنٹ تسبیحات نماز کے حوالے سے. ایک وہ نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور ایک رسول اللہ کی نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ کی زیادہ تسبیح کیا کرتے تھے، اور ہر حالت میں، یعنی کھڑے ہوئے بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، جلسے کی حالت میں بھی. آج ہم وہ تسبیح دیکھیں گے جو رسول اللہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد پہلے کہا کرتے تھے. ہمیں ایک نہیں، اسی مقام کے لیے بہت ساری تسبیحات ملتی ہیں جو رسول اللہ نے مختلف مواقع پر اللہ کے سامنے رکھی، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. تسبیح کے الفاظ ہیں، ہم مل کر دہرائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ
وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، ساری تعریف اسی کی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. ایک بار پھر الفاظ دہرا لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تسبیح کو پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دل کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. پانچواں پوائنٹ ہے اخلاق کے حوالے سے. آج ہم وعدے کو دیکھیں گے، لیکن پہلے ہم سچائی اور جھوٹ کے حوالے سے دیکھیں گے. کیا گزشتہ دنوں میں کوئی جھوٹ بولتے ہوئے یا جھوٹ بولنے کے موقع پر یاد آیا کہ یہ بات نہیں کہنی، یہ خلاف واقع ہے، یا یاد ہی نہیں آیا؟ آیا یاد، الحمدللہ. دیکھیں، یہ یاد آپ کو تب آئے گا جب ہر رات آپ سوتے ہوئے اپنا احتساب کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو گناہوں کی معافی کے لیے احتساب کرنا ہے. روزے کا مطالبہ ہی یہ ہے، ایمان بھی ہو احتساب بھی ہو. تو احتساب اپنے اعمال کا کرنا ہے. دیکھیں، کون ہے جس کی زندگی میں جھوٹ بولنے کے مواقع نہ آتے ہوں؟ بہت زیادہ مواقع آتے ہیں زندگی میں، لیکن ہر موقع پر کانشیس ہو جانے والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا یقین ہے. اور جس کو یقین نہیں ہوتا اسے یہ بھی پتا نہیں چلتا جھوٹ بولا بھی تھا یا نہیں. وہ اپنے جھوٹ کو بھی سچ ہی سمجھتا رہتا. سچ تب آئے گا اندر جب جھوٹ چھوڑیں گے. اور جھوٹے رویے ہم نے کل بھی دیکھا، مثلا مذاق میں جھوٹ بولنا، یا خلاف واقعہ بات کرنا، یا کوئی بھی ایسی بات کرنا جو حقیقت کے مطابق نہ ہو. تو انشاءاللہ جھوٹ کو چھوڑنا ہے. آج سوتے ہوئے نماز کے بعد، یعنی عشاء کی نماز کے بعد، آپ نے ضرور سوچنا ہے. اس کے بارے میں سوچنے سے، احتساب کرنے سے انشاءاللہ تعالی وہ بہت سارے مواقع آپ کے ذہن میں آنے لگ جائیں گے جہاں بات غلط ہو چکی. پھر اللہ سے معافی مانگیں گے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں گے. اس طرح انشاءاللہ تعالی جھوٹ چھٹے گا اور سچائی آئے گی. آج ہم وعدے کے حوالے سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یوں دعا کرنا سکھاتے ہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. پروردگار تو سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں شبہ نہیں. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وعدہ پورا کرنا اس کی صفت ہے. ایمان والوں کی بھی یہی خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اور ان کا طرز عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں. ایک بار پھر وہی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. یہ ہے مطالبہ رب کا، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور اپنے وعدے کو توڑتے نہیں. وعدہ براہ راست بھی کیا جاتا ہے اور انڈائریکٹلی بھی. بعض معاہدے ہم اللہ سے کرتے ہیں، یا اللہ ہم یہ کام کریں گے. بعض معاہدے ہم اللہ کے نام پر دوسرے انسانوں سے کرتے ہیں. بعض معاہدے ہم اللہ کے نام کے بغیر ہی ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کر لیتے ہیں. مومن وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہوتا. منافق کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے.
اور رسول اللہ نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا تو دین ہی نہیں جو اپنے عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وعدے پورے کرنے والا بنا دے۔ چھٹا پوائنٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ وہ اندر کا احساس ہے جس کو رسول اللہ نے کیچ کیا ہے۔ انسان اندر سے یہ محسوس کرتا ہے دے دیا تو باقی تو کم رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مال میں اضافہ اس طرح سے کیا جاتا ہے جس کو انسان محسوس بھی کر سکتا ہے لیکن اکثر اوقات نہیں کرتا۔ مثلا برکت دے دی جاتی ہے، انسان پر وہ بیماری نہیں آتی جس بیماری کی وجہ سے مال زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، انسان کا مال ضائع نہیں ہوتا، انسان کو اللہ اس راستے سے دیتا ہے جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ انسان ایک دیتا ہے، رب 700 واپس کرتا ہے۔ آپ دے کر دیکھیے، اللہ کی رحمتوں کو خود محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ یقین انسان کے اندر اسی طرح سے اترتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ ہے آج کیا کریں؟ قرآن حکیم کی بہترین تلاوت کرنے کے لیے باقاعدہ سیکھنے کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیے ہیں ان کو نہیں توڑنا، اس یقین کے ساتھ صدقہ کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی تمنائیں پوری کر دے۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، میں نہیں جانتی، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔